क्लास आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा इस वीक का। मैंने इस पहले लेक्चर में आपको बताया था कि सोशल डिटर्मिनेंट्स या इक्विटी किस तरह हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ द अंडर न्यूट्रिशन और हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जेंडर और पॉवर्टी दो मेजर फैक्टर्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जेंडर को डिस्कस करें और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम पॉवर्टी को डिस्कस करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके, जेंडर एंड न्यूट्रिशन। जिस तरह किसी भी फैक्टर का या किसी भी आउटकम के डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो उससे डिसाइड करते हैं कि इस आउटब्रेक या इस आउटकम का कितनी प्रेवलेंस होगी, इसी तरह न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन या हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इवेंचुअली डिटरमिन करते हैं कि इसके आउटकम पे कितनी तेज़ी से फैलना चाहिए इस आउटकम को उन डिटर्मिनेंट्स की वजह से। तो जेंडर एक डिटर्मिनेंट है अंडर न्यूट्रिशन का या मैल न्यूट्रिशन का या हेल्थ सीकिंग बिहेवियर का, या बैड मदर हेल्थ का या चाइल्ड की हेल्थ का। जेंडर उसका एक मेन डिटर्मिनेंट है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जेंडर कैसे करता है। जेंडर इनइक्विटी, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। आम तौर पर जिन पॉपुलेशन के अंदर वुमेन का स्टेटस लो होता है वहाँ नॉर्मली प्रेवलेंस ऑफ मोर्टेलिटी यंग इन्फेंट्स के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि मदर के पास कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती, क्योंकि उसकी इतनी सेव नहीं होती या उसको फैमिली हायरार्की के अंदर उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, जिसकी वजह से वुमेन अपनी न्यूट्रिशन को पूरी नहीं कर पाती। जब वो पूरी नहीं कर पाती तो वो अपने होने वाले बच्चे को भी उस तरह उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती। इसी बुनियाद पर एक 2013 में लैंसेट न्यूट्रिशन सीरीज़ है, उन्होंने 10 रिकमेंड की थी न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। उनमें से जो सी 4 थी वो वुमेन के ऊपर या मदर के ऊपर फोकस करती हैं। एक पेरी कॉन्सेप्चुअल फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, आज अब तकरीबन तमाम प्रेग्नेंट वुमेन फॉलिक एसिड का यूज़ करती हैं। मैटरनल मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन, calcium supplementation to the mother at risk of low intake, and maternal balanced energy protein supplement। ये चारों का फोकस मदर के ऊपर इसलिए है क्योंकि ये रियलाइज़ किया जा चुका है कि अगर मदर की हेल्थ बेटर होगी तो उसकी आने वाली नस्लों की हेल्थ भी बेटर होगी। अच्छा, अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं कि जेंडर क्या होता है, जेंडर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। जेंडर होता है जो सोशली और कल्चरली किसी के प्रिस्क्राइब्ड गोल्स हैं या उसके रोल्स हैं। जैसे गर्ल का रोल डिफरेंट है, बॉय का डिफरेंट है, वुमेन का गर्ल से डिफरेंट है, वुमेन का बॉय से भी डिफरेंट है, वुमेन का मैन से भी डिफरेंट है, इसी तरह मैन का बॉय से डिफरेंट है, मैन का गर्ल से भी डिफरेंट है। अब ये उसे एक होती है जेंडर, एक होता है उनका बायोलॉजिकल सेक्स। अब अगर कोई मेल है उसने थ्रू आउट द लाइफ मेल रहना है, अगर कोई फीमेल है उसने थ्रू आउट द लाइफ फीमेल रहना है, लेकिन उनके जेंडर रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वुमेन का पहले वो एक एडोलेसेंट गर्ल हो सकती है, फिर वो एक वाइफ हो सकती है, फिर वो एक प्रेग्नेंट वुमेन हो सकती है, फिर एक लैक्टेटिंग मदर हो सकती है, फिर मदर हो सकती है। तो ये उसके डिफरेंट रोल्स होते हैं जेंडर के पर्सपेक्टिव के अंदर। दूसरा है जेंडर इक्वालिटी। ये है कि किस तरह किसी भी सोसाइटी के अंदर हम वुमेन और मैन को अगेंस्ट द रिसोर्सेज ट्रीट करते हैं। हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं क्या हमने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वुमेन और मैन के अंदर। तीसरी है जेंडर इक्विटी। अच्छा, इक्विटी इस तरह मुख्तलिफ है कि इक्विटी ये इंश्योर करती है कि जो भी जेंडर है उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनके रिसोर्सेज किए जाए। फॉर एग्जांपल, हेल्थ इशू वुमेन के अंदर डिफरेंट हैं, गर्ल्स के अंदर डिफरेंट है, बॉयज़ के अंदर डिफरेंट है, मेन के अंदर डिफरेंट है। तो इक्विटी ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए या उस जेंडर को दिया जा सके। अगला है वुमेन स्टेटस। वुमेन स्टेटस ये है कि आपके कल्चर के अंदर
اس کی پوزیشن کیا ہے، یا ایک سوسائٹی کے اندر اس عورت کی یا مرد، ادھر وومن ہے خاص طور پہ، تو عورت کی پوزیشن کیا ہے، کیا اس کے پاس انف اپرچونٹیز موجود ہیں، کیا اس کے پاس انف ریسورسز موجود ہیں کہ وہ انفلوئنس ہو سکے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکے۔ اگلا ہے انٹرا ہاؤس ہولڈ بارگیننگ۔ یہ ہے کہ جس طرح ایک گھر ہوتا ہے اس کے اندر وومن اور مین کس طرح اپنے ٹاسک کو، جو گھر کے ٹاسک ہوتے ہیں، ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، کیا ایکولی ڈسٹریبیوشن ہے، کیا ریسورسز کے اوپر دونوں کا ایکولی حق ہے، ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اگلا ہے وومن امپاورمنٹ۔ 21 سینچری کی شاید سب سے بڑی اچیومنٹ ایک وومن امپاورمنٹ ہے کہ دنیا بھر میں ان 5 رائٹس کی بنیاد پر ان 5 چیزوں کو بہت کمپوننٹس کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے۔ ایک ہے وومن سینس آف سیلف ورتھ، their right to have and to determine choices, their right to have access the opportunities and resources, their right to have the power to control their own lives both within and outside the home, and their ability to influence the direction of social change to create a more social justice and economic order nationally and internationally۔ یہ تقریباً 5 کمپوننٹ ہیں وومنز امپاورمنٹ کے۔ اچھا، جینڈر اگر ایک ڈٹرمننٹ ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کا کیسے ہے، اس کے لیے ایک ماڈل ہے جو ڈیلگرن اینڈ وائٹ ہیڈ نے پریزنٹ کیا تھا۔ ڈیلگرن اینڈ وائٹ ہیڈ نے، یہ وہ ماڈل ہے۔ اس کے اندر 4 ٹائر ہیں، 1 2 3 4۔ اچھا، یہ اس کا ایرو ہے، یہ اس کا ایرو، یہ ریڈ ایرو جس ٹائر کے تھرو گزر رہا ہے اس ادھر مطلب ہے کہ ان جینڈر کے رول جو سے ہے وہ کراس کٹنگ رولز ہیں، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کا رول پرفارم کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا جو ہے وہاں وہ ایک دوسرے کا رول پلے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اسٹرکٹلی بایولوجیکل ریلیٹڈ ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے، آپ کا سیکس، آپ نے کیا ہیریڈیٹری مٹیریل کیا لیا ہے، جینیٹکس کیا لی ہے، یہاں آپ ایک دوسرے کے رول کو کراس نہیں کر سکتے۔ جہاں یہ جو آپ نے ہیریڈیٹری اچیو کیا ہے، فار ایگزامپل میل کے نیچرلی ویزرل آرگنز اسٹرانگ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وومین، کیونکہ ان کے ویزرل آرگنز، اس وجہ سے مین اگر اسمارٹر بھی ہوں تو ان کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے ویزرل آرگنز کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بارڈنس جون سی ہے، زیادہ کریکٹر یہ میل کے اندر آتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل۔ تو یہ چیزیں ہیں جہاں آپ وومن یا جینڈر ایکویلٹی نہیں کر سکتے، وہ ایک پرنسپل ہے جس کے تھرو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ٹائر ہیں ادھر آپ ایک دوسرے کے رول کو کراس سیکشنل کر سکتے ہیں، جیسے انڈیویجول لائف سٹائل فیکٹر ہے، یہ لے کے جاتے ہیں سوشل اینڈ کمیونٹی نیٹ ورکس۔ اب یہ کون کون سے ہیں؟ ہاؤسنگ، ہیلتھ کیئر سروسز، ورک سینیٹیشن، امپلائمنٹ، لیونگ اینڈ ورکنگ کنڈیشن، ورک انوائرمنٹ، ایجوکیشن، ایگریکلچر اینڈ فوڈ پروڈکشن، یہ اس کے رولز ہیں۔ اچھا، جینڈر اور نیوٹریشن میں ہم اسپیسیفکلی وومن کے اوپر زیادہ کانسنٹریشن اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جو سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے گلوبلی وہ وومن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ پہلا اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ جینڈر ایکویلٹی یا ٹارگٹنگ، صرف جینڈر میں ہم وومن کو ٹارگٹ نہیں کرتے، ہم مین کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن وومن اور چلڈرن کو اس لیے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا امپیکٹ سوسائٹی کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وومن بہت سے بایولوجیکل کازز میں پہلے ہی سسیپٹیبل ہے، جیسے مینسٹریشن ہے، پریگنینسی ہے، لیکٹیشن ہے، تو انڈر نیوٹریشن ان کے اندر ہونے کے زیادہ چانسز ہیں ایز کمپیئر ٹو مین۔ اور اگر ان کے اندر انڈر نیوٹریشن ہو گئی تو دیٹ انڈر نیوٹریشن آٹومیٹیکلی لیڈس ٹو دیئر چلڈرن۔ تو آپ مدر کی ہیلتھ اگر بری ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کی ہیلتھ بھی بری ہوگی۔ جو میجر ایشوز ہیں جینڈر ایشو وومن کے اندر وہ کون کون سے ہیں، وہ پہلے ابھی ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں موسٹلی اس ماڈل کے اندر۔ ایجوکیشن، ہیلتھ اینڈ نیوٹریشنل اسٹیٹس، ڈیسیژن میکنگ پاور، ایکسیس ٹو دا ریسورسز، پیڈ امپلائمنٹ، ہاؤس ہولڈ ہائرارکی، جینڈر ڈویژن آف لیبر، جینڈر بائس، ڈومیسٹک وائلنس اینڈ جینڈر ایشوز ان ایگریکلچر۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے جینڈر انیکویٹی کا، تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے پہلے آپ اس پرابلم کو ریکگنائز کریں، کیونکہ جب تک آپ اس پرابلم کو ریکگنائز نہیں کر سکتے آپ اس کو تبدیل کرنے کے لیے یا اس کو سالو کرنے کے لیے انٹروینشنز بھی
نہیں لا سکتے. اچھا ادھر ہم زیادہ فوکس کس کے اوپر کریں گے؟ وومن سٹیٹس کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، اس کا ہائرارکی اینڈ جینڈر بائس کیا ہے، ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے، اور ایگریکلچر کے اوپر. اچھا وومن سٹیٹس کا یہ ایک اچھا کنسیپچول فریم ورک ہے کہ کس طرح وومن کی ہیلتھ امپیکٹ کرتی ہے ایونچولی آپ کے چلڈرن کے اوپر یا بچوں کے اوپر. اچھا وومن سٹیٹس کے اندر اس کا ٹائم اور انکم کا کنٹرول، اس کی ٹائم کانسٹرینٹس کیا ہیں، اور اس کی سوشل سپورٹ کتنی آپ کی سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. فیمیل اسپیسیفک ہیلتھ سروسز کتنی اویلیبل ہیں جو خاص طور پہ فیمیل کو اور ان کے پرابلم کو ٹارگٹ کرتی ہیں. نالج اور بلیفس کیا ہے، ایک تو وومن کے متعلق سوسائٹی کے، دوسرے وومن کے اپنے متعلق بھی نالج اور بلیفس کیا ہیں. پھر ان کی مینٹل ہیلتھ کیا ہے، کانفیڈنس کیا ہے، اینڈ سیلف اسٹیم کیا ہے. ایک اسٹڈی کہتی ہے کہ جو سب مینٹل ہیلتھ اور کانفیڈنس، لو کانفیڈنس ہے، یہ وومن کے اندر اباؤٹ 10 ٹائمز زیادہ ایشوز ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. اچھا یہ وومن اسٹیٹس، یہ جو سا آپ کا اسٹیٹس یہ عام طور پہ کیئر فار وومن کے طور پہ بھی لیڈ کرتا ہے اور کیئر فار چلڈرن کو بھی لیڈ کرتا ہے. کیئر فار وومن پہ کیا لیڈ کرتا ہے کہ فوڈ کنزپشن، اگر آپ کی انکم ہے تو آپ کی فوڈ کنزپشن بھی ہو سکے گی. آپ کے پاس اگر فیمیل ہیلتھ سروسز اویلیبل ہے تو ہیلتھ کیئر بھی ہو سکے گی. اسی طرح فرٹیلیٹی ریگولیشن بھی ہو سکے گی، برتھنگ کیئر بھی ہوگی، لیئر اینڈ ریسٹ بھی ہوگا. یہ آپ کا نالج اینڈ بلیو میں آتا ہے، لیئر اینڈ ریسٹ بھی ہوگا. اور پروٹیکشن فرام ابیوز بھی کرنی پڑے گی کہ اگر آپ نے مینٹل ہیلتھ، کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم کو امپروو کرنا ہے وومن کے اندر تو آپ کو ابیوز سے بچانا ہوگا. یہ دونوں لیڈ کرتے ہیں آپ کی کیئر فار چلڈرن کے اندر کہ فوڈ پریپریشن کے لیے بچے کا فوڈ تیار ہونا ہوتا ہے، اس تک پہنچنا ہوتا ہے، اس کی فیڈنگ پریکٹسز، اس کی سائیکولوجیکل کیئر، کیونکہ انفینٹ کو پالنا، ایک بچے کی ڈلیور کرنا اور پھر اس کی تربیت کرنا، یہ سائیکولوجیکلی بڑا ٹائرنگ پروسیجر ہوتا ہے. پھر اس کی ہائیجین اور ہیلتھ پریکٹس اور نیو بورن کی کیئر. دوسرا یہ اس کے وومن کی نیوٹریشنل سٹیٹس کو بھی لیڈ کرتا ہے، جیسے اس کی فزیکل ہیلتھ کیا ہے، نیوٹریشنل ہیلتھ کیا ہے، اور مینٹل ہیلتھ کیا ہے. ان سب چیزوں سے، کیونکہ یہ اگر آپ یہ دیکھیں فوڈ کنزیومنگ اس کی نیوٹریشنل ہیلتھ ہے، ہیلتھی کیئر اس کی فزیکل ہیلتھ ہے، فرٹیلیٹی ریگولیشن اس کی فزیکل ہیلتھ ہے، پیرنٹل اینڈ برتھنگ کیئر اس کی فزیکل ہیلتھ بھی ہے، مینٹل ہیلتھ بھی ہے، نیوٹریشنل سٹیٹس بھی ہے. لیئر اینڈ ریسٹ اس کی مینٹل ہیلتھ ہے، پروٹیکشن فرام ابیوز اس کی مینٹل ہیلتھ ہے. یہ بھی پھر لیڈ کرتا ہے ایک تو کیئر فار چلڈرن میں، دوسرا یہ لیڈ کرتا ہے چلڈرنس برتھ ویٹ میں. کیونکہ اگر آپ کا فزیکل سٹیٹس ٹھیک ہے، آپ کا نیوٹریشنل سٹیٹس ٹھیک ہے اور آپ کا مینٹل سٹیٹس ٹھیک ہے، تب یہ ایک بچے کی برتھ ویٹ آئیڈیل برتھ ویٹ ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ وومن کے رول کو یا جینڈر کو اسپیسیفکلی ہماری سوسائٹی کے اندر آپ اس کو پراپرلی ایڈریس کریں، اس کو وہ ریسورسز دیں جس کی اس کو ضرورت ہے، تو اس کا ایونچولی امپیکٹ آپ کی نسل کے اوپر ہوتا ہے، ایک پوری نسل کے اوپر کیا جاتا ہے. اگلا ہے ایجوکیشن اینڈ امپاورمنٹ. ایک اسٹڈی ہوئی برازیل کے اندر 2011 میں یونیسیف نے کی ہے، جس کے مطابق اگر وومن کی انکریز انکم کر دی جائے تو اس کا بہت گریٹ پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے بچوں کی نیوٹریشنل سٹیٹس کے اوپر. اسی طرح بنگلہ دیش میں ایک سروے ہوا ہے جس میں کہا ہے کہ اگر وومن امپاورمنٹ ہو جائے تو نیوٹریشنل سٹیٹس بچوں کا اچھا ہوتا ہے. یہ بتا رکھا ہے کہ کیا کیا چیزیں اگر آپ وومن کو ایکسیس کریں تو سٹنٹنگ کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ ہے کہ اگر آپ فیمیل کا سیکنڈری اسکول ایجوکیشن دیں، نالج دیں، ایجوکیشن دیں ریلیٹڈ ٹو نیوٹریشن، ریلیٹڈ ٹو فیڈنگ پریکٹسز، تو آپ سٹنٹنگ کو 22.3% کم کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ سیف واٹر تک ان کی ایکسیس کریں تو سٹنٹنگ 24.8% کم ہو سکتی ہے. اچھا ہائرارکی اینڈ جینڈر بائز. ہاؤس ہولڈ ہائرارکی. ہاؤس ہولڈ ہائرارکی یہ ہے کہ وومن کا ایک فیملی کے اندر رول اور رینک کیا ہے. کیا وومن فیملی کی ہیڈ ہے، یا اگر میل ہیڈ ہے تو وومن کی کتنی سے ہے، اور وہ اس ہائرارکی کی پوزیشن میں کون سے نمبر پر آتی ہے. دیٹ ڈیٹرمنٹس اس نیوٹریشنل سٹیٹس ایز ویل. کیونکہ ہائرارکی کے وہ جس نمبر کے اوپر آ رہی ہے اس کے پاس نیوٹریشنل اویلیبلٹی بھی اتنی زیادہ ہوگی. دوسرا مینز رول.
عام طور پر ہمارے جیسے سوسائٹی کے اندر عام طور پر میل کو سمجھا جاتا ہے فیملی کا ہیڈ، کیونکہ اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ فائنینس کو پرووائڈ کرتا ہے فیملی کی کیئر کے لیے. لیکن ابھی تک اس بات پہ اتنی ریسرچ نہیں ہو سکی کہ اس کا امپیکٹ نیوٹریشن کے اوپر کیا ہے، اور نیوٹریشن سے ریلیٹڈ چائلڈ کے اوپر آگے کیا ہے. اگلا ہے جینڈر بائس. جینڈر بائس کہ وومن کا ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر ایز ریفرنس ٹو میلز کتنا کم ہے. کیا میلز کے پاس زیادہ فیسلٹیز ہیں کہ وہ ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر کر سکیں یا ہیلتھ کی فیسلٹیز لے سکیں ایز کمپیئر ٹو وومن. لیکن ریسرچ ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر وومن کا ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر جو ایکچولی دو وجہ سے آتا ہے، ایک تو آپ کے پاس آپ کے شہر میں یا آپ کی سوسائٹی کے اندر فیسلٹیز کتنی ہیں جو وومن کو ٹارگٹ کرتی ہیں، اور دوسرا وومن کی ایجوکیشن کیسی ہے. یہ دو فیکٹرز آپ کے ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر کو لیڈ کرتے ہیں. تو جس سوسائٹی کے اندر وومن کا ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر زیادہ ہوتا ہے وہاں عام طور پر نیوٹریشنل آؤٹ کم اچھا ہوتا ہے. اگلا ہے ڈومیسٹک وائلنس. ڈومیسٹک وائلنس سے ہم سب اچھی طرح آشنا ہے کہ کس طرح ڈومیسٹک وائلنس ماں کے اوپر یا وومن کے اوپر کیا گیا ہوا ڈومیسٹک وائلنس کس طرح بچوں کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. یہ ایک بڑا اچھا اس کا سائیکل ہے کہ اگر فزیکل وائلنس مدر کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا تو اس کی ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے، اس کی نیوٹریشن بھی افیکٹ ہوتی ہے. وائلنس کا ڈائریکٹ ایکسپوئر ہوتا ہے، ڈپریشن بڑھتا ہے، نیوٹریشن سٹیٹس ورس ہوتا ہے، پریگنینسی آؤٹ کم برا ہو سکتا ہے، اور بریسٹ فیڈنگ کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے انفینٹس کا ویٹ لو ہوتا ہے. جب انفینٹس کا برتھ ویٹ لو ہوگا تو سٹریس لیول زیادہ بڑھتا ہے، اور ان کی عام طور پر جنرل ہیلتھ بھی اچھی نہیں ہوتی، اور وہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں ڈیزیزز کے لیے، جس کی وجہ سے ان کے سٹنٹنگ کا، ویسٹنگ کا، ماربیڈیٹی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہائر مورٹیلٹی ہوتی ہے انفینٹس کے اندر. تو ایک ڈومیسٹک وائلنس جو ایک عورت کے اوپر کیا جاتا ہے، ایک مدر کے اوپر، ایک پریگننٹ عورت کے اوپر یا ایک لیکٹیٹنگ مدر کے اوپر، وہ ایونچولی ریزلٹ ہوتا ہے ہائی مورٹیلٹی امنگ انفینٹس. اسی طرح ایگریکلچر کے اندر بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے کہ عام طور پر کیونکہ ایگریکلچر خاص طور پر لو انکم کنٹریز کے اندر ایگریکلچر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، لیکن وومن کو ایز کمپیئر ٹو مین اتنے چانسز نہیں دیے جاتے. بہت ہارڈلی آپ سنتے ہیں کہ وومن فارمر، عام طور پر مین فارمر کا کانسیپٹ ہی ہے. تو تقریباً کہا جاتا ہے کہ اگر آپ وومن کو لے کے آئیں، وومن فارمر کو لے کے آئیں، تو آپ دنیا سے تقریباً ہنگری کو یعنی کہ بھوک کو 150 ملین تک کم کیا جا سکتا ہے نمبرز کو. تو اس کے اوپر کام ہوتا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. پاکستان میں کئی پروجیکٹ چل رہے ہیں جس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وومن کو ایگریکلچر کے سیکٹر میں لے کر آیا جا سکے، کیونکہ ایک دفعہ جب وہ ایگریکلچر کے سیکٹر میں آئیں گی تو ان کے پاس ایکسیس زیادہ ہوگی نیوٹرینٹس کی، ان کے پاس انکم جنریٹ کرنے کے مواقع زیادہ ہوں گے. جب یہ مواقع زیادہ ہوں گے تو فوڈ سیکیورٹی ان کی انشور ہوگی. فوڈ سیکیورٹی ان کی انشور ہوگی تو پھر آنے والے بچے کی بھی فوڈ سیکیورٹی انشور ہوگی. اچھا، پالیسیز کیا ہے؟ ایک میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی جینڈر سینسٹیو انٹرونشن ایک بیسک ہے، انڈر لائنگ ہے اور امیڈیٹ ہے. بیسک میں کیا ہے کہ آپ نے لیجسلیشن کرنا ہے، ایکولائز کرنا ہے مین اور وومن کو ان کے رائٹس کے متعلق، ان کے نیوٹریشنل سٹیٹس کے متعلق. یہ عام طور پر آپ ریسورسز کر سکتے ہیں کہ آپ یہ انشور کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی سوسائٹی کی پور وومن ہے یا غریب طبقہ ہے ان کو ان کا نیوٹریشنل سٹیٹس کے اوپر کام کیا جائے، انہیں اس کے متعلق انفارمیشن دی جائے. دوسرا آپ کا انڈر لائنگ ہے جس کو ہوتا ہے کہ آپ کی کیا واٹر سینیٹیشن سے ریلیٹڈ یا ایگریکلچر ریلیٹڈ یا دوسری ایکسٹینشن سروسز کیا ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں. اس کو بھی اگر آپ نے امپروو کرنا ہے تو عام طور پہ آپ اس کے اوپر ریوارڈ رکھ دیتے ہیں کہ گرلز کو اگر آپ نیوٹریشن ریلیٹڈ سسٹم کے اندر لے کے آئے تو اس کے اندر زیادہ ریوارڈ ہوں گے. اسی طرح امیڈیٹ ہے جس میں ہے کیا امیونائزیشن یا ویکسینیشن کی ایکول اپرچونٹیز ہیں، پریونٹیو کیئر کے اوپر ہے، ورکنگ آورز سے مکمل ملتے ہیں، کیا اس کی کوچنگ ہو رہی ہے، کیا اگر اس کے پاس بچہ ہے، ایک ماں ہے تو کیا تب بھی اسے کام کرنے کی سہولت میسر ہے. اس کے لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر سبسیڈائز کر دیں ہیلتھ کیئر کو
یا آپ چائلڈ کیئر سینٹرز بنا دیں جہاں مائیں اپنے بچوں کو ایک اچھے ایٹماسفیئر کے اندر چھوڑ سکیں اور وہ خود کام کے اوپر جا سکیں. تو یہ 2-3 پالیسیز ہیں بیسک انڈر لائنگ اور امیڈیٹ سے ریلیٹڈ. اچھا جینڈر سینسٹیو ایکشن کون کون سے ہیں نیوٹریشن پروگرام کے اندر؟ یہ ایک جینڈر انالیسز ہے، جینڈر سینسٹیوٹی ہے، جینڈر کنسیڈریشن ہے، کمیونٹی پارٹیسپیشن ہے، فائنینشیل انکلوژن ہے، ہاؤس ہولڈ ٹاسک ہیں اینڈ ایگریکلچرل انٹرونشن ہے. جینڈر انالیسز کے اندر کیا ہے کہ آپ نے دونوں جینڈرز کا میل ہو یا فیمیل ہو ان کا آپ نے سیم ٹولز کے ذریعے انالیسس کرنا ہوتا ہے آن دا بیسس آف دا ہیومن ریسورسز جتنے آپ کے پاس اویلیبل ہیں. کہ مین کی پرائورٹی کیا ہے، وومن کی پرائورٹی کیا ہے، مین کے رول کیا ہے، وومن کے رول کیا ہے. اسی طرح جینڈر سینسٹیوٹی کیا ہے کہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو ایک جینڈر کے لیے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوسری جینڈر کے لیے. جیسے اگر ایک عورت ہے جب وہ چھوٹی بچی ہے اس کے سینسٹیو ایشوز کچھ اور ہیں، جب وہ ایک ایڈولیسنٹ گرل ہو گئی اس کے ایشوز کچھ اور ہو گئے، ایک پریگننٹ وومن کے ایشوز کچھ اور ہوتے ہیں، ایک لیکٹیٹنگ وومن کے سینسٹیو ایشوز کچھ اور ہوتے ہیں. اسی طرح جینڈر کنسیڈریشن کے جب بھی آپ کوئی پلاننگ کرتے ہیں، کوئی بھی انٹرونشن لیتے ہیں تو آپ دونوں جینڈر کی کنسیڈریشن کرتے ہیں کہ میل اور فیمیل کمیونٹی کے اندر کتنے ہیں اور ان کی آپ ٹرو ریپرزنٹیشن لیتے ہیں کہ اگر وومن زیادہ ہیں تو آپ انٹرونشن وومنس کے لیے زیادہ کرتے ہیں، میل زیادہ ہیں تو میل کے لیے زیادہ کرتے ہیں. اسی طرح کمیونٹی پارٹیسپیشن کہ اگر آپ کا کوئی کمیونٹی بیسڈ انٹرونشن پروگرام ہے نیوٹریشن ریلیٹڈ تو اس میں آپ نے تمام رولز کو جو سے کمیونٹی کے اندر ہیں ان کو آپ انشور کرتے ہیں وہ آپ کا حصہ ہوں. جیسے ہسبینڈ وائف بوائے گرل میل فیمیل مدر ان لا فادر ان لا، تو جو اس کمیونٹی کے امپورٹنٹ پارٹیسپینٹس ہیں آپ انشور کرتے ہیں کہ وہ سب اس کا حصہ ہوں. اس سے آ گیا فائنینشیل انکلوژن کہ ایسے پروگرامز کو انکریج کیا جائے جو وومن امپاورمنٹ کی طرف یا جینڈر امپاورمنٹ کی طرف لے کے جائے، جہاں سوشلی اکنامکلی جغرافیکلی دونوں جینڈرز کو ایکول مواقع ہیں. کیونکہ کچھ ایشوز کچھ سوسائٹیز میں ایسے ہوتے ہیں جہاں ایک جینڈر کے پاس زیادہ مواقع ہوتے ہیں چیزوں کے ایکسیس کے، دوسروں کے پاس کم ہوتے ہیں. ابھی مجھے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو مجھے ایک اسٹیٹس یاد آ گئے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک ریسرچ ہوئی کہ پاکستان کے اندر کوئی سال دو تین سال پہلے کی بات ہے کہ میڈیکل کالجز کے اندر تقریباً جو ایڈمیشن ہوتا ہے وہ 70% گرلس کا ہوتا ہے، 30% بوائز کا ہوتا ہے. اور اس کی ریشو ایگزسٹ کرتی ہے ان کے 60-70 اور 30-40. لیکن جو پریکٹس کے اندر آتے ہیں ایونچولی وہ صرف 20% وومنز آتی ہیں، 10-20% وومن آتی ہے، مین تقریباً سارے آتے ہیں. تو یہ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ 40% وومن کہاں جاتی ہیں جو ڈاکٹر بن تو جاتی ہیں لیکن ان کا کیا سوشل پریشر کی وجہ سے ہے، ہمارے یہاں جینڈر انیکویٹی ہے، انیکویلٹی ہے، یا ان کے رولز اس طرح ڈیفائن نہیں ہو پاتے، کیا وہ شادی کرنے کے بعد ان کے اوپر دوسری ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کنسیپچل فریم ورک ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے ہاؤس ہولڈ ٹاسک کہ آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کے اوپر کتنے مین کے ڈیسیجن ہوتے ہیں، کتنے وومن کے ڈیسیجن ہوتے ہیں، کتنی ریسورسز کی ایکسیس وومن کو ہے، کتنی مین کو ہے. کیونکہ اگر عام طور پہ وومن کو زیادہ ایکسیس ہو نیوٹریشن کی تو وہ عام طور پہ بچوں کی ہیلتھ کے اوپر بھی افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح ایگریکلچر انٹرونشن ہے کہ وومن فارمر کا کانسیپٹ لازمی انٹروڈیوس ہونا چاہیے تاکہ وومن کو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر انٹروڈیوس کروایا جا سکے. اس طرح ان کو آپ اویئر کر سکتے ہیں نیو ٹیکنالوجیز کون سی آ رہی ہیں اور اس طرح وہ لینڈ کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر جو وراثتی آپ کی زمین ہوتی ہے ایگریکلچر لینڈ وہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کے پاس نہیں جاتی، وہ ساری بیٹوں کو دے دی جاتی ہے. دیٹ از این انیکویلٹی. اور یہ ایگریکلچر انٹرونشنز کی یہاں بہت ضرورت ہے کہ وہ ایگریکلچر لینڈ جو باپ سے فیمیل کے اندر بھی جانی ہے میل کے اندر بھی جانی ہے، یہ انشور کیا جائے جو فیمیل کا حصہ ہے
وہ فیمیل کو ضرور ملے. اور اسے کیونکہ اتنی نو ہاؤ نہیں ہوتی، خاص طور پہ اگر ایگریکلچرل ریلیٹڈ ہے، اسے نو ہاؤ نہیں ہے، اسے معلومات نہیں ہے ایگریکلچر کی، کس طرح ایک ویٹ گرو کی جاتی ہے، کس طرح گنے کی کاشت کی جاتی ہے، کون سے سیزن ہوتے ہیں. اس لیے وہ عام طور پر ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتی، جس کی وجہ سے وہ اپنی اس ایسڈ کو کھو دیتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ انہیں بھی اس کے اندر لے کر آیا جا سکے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے. نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم پاورٹی کو ڈسکس کریں گے ایز اے سوشل ڈٹرمنٹ فار دا انڈر نیوٹریشن. آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، خاص طور پہ جینڈر ریلیٹڈ تھا، تو خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو تب تک کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.